احترام کا رشتہ ہوتا ہے۔ ملک دشمن قوتوں نے مختلف طریقوں سے کئی دہائیوں سے یہ کوشش کی کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج ڈال کر اس رشتے میں دراڑ ڈالی جائے، لیکن دشمن کو ہمیشہ ہزیمت اٹھانا پڑی۔ ان بیانیوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بیرونی ایجنڈے سے تشبیہ دینا، ڈی ایچ ایس، فوجی فاؤنڈیشن، دفاعی بجٹ، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وغیرہ جیسے جھوٹے بیانیے شامل ہیں۔ لیکن ان گھنونے بیانیوں کے باوجود عوام اور فوج کے درمیان جو اعتماد اور احترام کا رشتہ ہے، دشمن اس میں دراڑ نہ ڈال سکا۔ اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں۔ اول، کہ افواج پاکستان نے ملک کے دفاع اور عوام کی حفاظت اور فلاح و بہبود کے لیے ان گنت قربانیاں دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی، اور عوام کا یہ اعتماد ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں
सोशल मीडिया का जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा जो इसकी तरीका है वो ये है कि पोशीदा रवाबत की बुनियाद पर या पैसे के इस्तेमाल से मखसूस लोगों को बाहर जो बैठे हुए हैं या कोई एजेंसीज या NGOs उनके ज़रिए बयानात दिलवाए जाते हैं और एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो सी हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, रियासत कर रही है, फ़ौज कर रही है, वो दुनिया में कहीं और हो, आपके पड़ोस में हो रही हो, कहीं और ही हो, उधर नहीं, वो इसके ऊपर बैठ के इधर फोकस करेंगे जी ये झूठ के बुनियाद पर जो है उसको चलाते हैं। लेकिन तीसरा इसका जो चेहरा है वो इससे ही मकरूह है और ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो ये है कि इस पूरी दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके फिर एक केस बनाया जाता है बैरून मुल्क दारुल खिलाफों में ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाके कि जी चूंकि यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और जबर हो रहा है और ये ग्लोबल नॉर्म्स के खिलाफ है, तो पाकिस्तान की मुआशी और तजारती मुआवनत बंद कर दी जाए। अब वो इसलिए करते हैं ताकि पाकिस्तान में अफरा तफरी फैले, मुआशी हालात ख़राब हों, बेचैनी फैले और इसके अंदर से उनकी जो सियासत है उसके लिए रास्ता निकले और जो मजबून सियासी मकासद है, उनके इक़्तिदार की हवस है, उसको कोई रास्ता मिल सके। तो ये तो उनका एक तरीका वारदात है। हुकूमत पाकिस्तान इससे बाखूबी आगाह होती है और बाखूबी आगाह है और वो मुख्तलिफ जो गैर मुल्की ज़राए इब्लाग हैं, सफारत खाने हैं, उनको जाके ब्रीफ भी करते हैं और उनको हक़ाइक़ से आगाह भी करते हैं जिसकी जज़ियात और तफसीलात वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट मैं एक आपको मज़ीद बताना चाहूँगा वो ये है कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का प्रचार किया जा रहा है और जब वावेला मचाया जा रहा है, मैं तो कहूँगा जो वावेला मचाया जा रहा है बाहर के मुल्कों में जाके, बजाय इसके कि पाकिस्तान में अपना मुकदमा लड़े, बाहर के दारुल खिलाफों में जाके जो ये मचाया जा रहा है, मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जिन ममालिक में वो जाके कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, उनके माजी करीब की जो तारीख है उस पर एक निगाह डाल दें कि इन जैसे बलवाइयों और शरपसंदों से किस सूरत और किस आनी हाथ से वो निमटते हैं। वहां तो सरकारी तनसीबात या अमलाक को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा दे, कोई टांग रख दे किसी की कुर्सी पे, तो वो किस तरह निमटते हैं। यहां तो शोहदा के तकद्दुस को पामाल किया गया, यहां तो फौजी तनसीबात पे मनसूबाबंदी के तहत हमला कराया गया। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का वावेला मचा के इसके पीछे इसके 9 मई के सहूलतकार और मनसूबा साज नहीं छुप सकते। लास्ट पॉइंट, ये चूंकि पहले आपने ये बात की है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की और ये प्रोपेगेंडे की, आई थिंक पाकिस्तान में अब वो वक्त आ गया है कि हमें चाहिए कि जो झूठ की करेंसी है उसको खत्म करें और सच चाहे वो कितना भी कड़वा हो उसको हजम करने की अपने अंदर सलाहियत पैदा करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। इफ्तिखार शराजी डॉन से। सर, पाकिस्तान तो क़याम से लेके अब तक एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का शिकार रहा है और हमने अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे अपने दुश्मन के साथ 3 जंगें लड़ी हैं और वेस्टर्न बॉर्डर से भी टेररिज्म का इतना बड़ा अब खतरा दरपेश है। तो उसको लेके हमने देखा है कि मुसल्लह फ़ौज क्योंकि फर्स्ट डिफेंस लाइन के तौर पे काम करती है, तो इससे जो जितनी भी इंस्टॉलेशंस हैं उनकी एक खसूसी निगरानी, उनकी सिक्योरिटी हिसार होता है। बट 9 मई के दिन जो हमने देखा है, गोया कि लोगों को आज़ादी थी वो GHQ आके हमला करें, वो कोर कमांडर हाउस में घुस जाएं, तो जो सिक्योरिटी की जो लेयर्स थी वो क्यों एब्सेंट थी। अब मेरे से जो कोई 3 सवाल सर एक ये हैं कि एक तो ये है कि आपने इसको लेके ना तो कोई एक्शंस पे आया, ना कोई इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, फिर बार बार हमें बताया जा रहा है कि बड़ी मनसूबाबंदी के साथ ये सब कुछ किया गया है, लेकिन 9 मई से लेके आज तक ना तो हमें मरकजी मनसूबा साज के बारे में बताया गया और ना हमसे लगता है कि अब तक गिरफ्तार किया गया है। अगरचे सेकेंडरी जो रोल्स हैं उनको तो आप सजाएं भी दे चुके हैं, और एक ऐसा शख्स कि जो मुसल्लह फ़ौज के सिस्टम के अंदर इतना पेनिट्रेट कर गया कि उसने लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर रैंक के लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, आज तक हम उसका नाम नहीं जानते। और तीसरी बात सर ये है कि कहा यह जा रहा है कि एक मखसूस जमात से लोग अब उस जहाज़ से नीचे उतर रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद वो घर चले जाते हैं, और कहा यह जा रहा है कि ऐसे लोगों के लिए कोई सजाएं नहीं, अगर वो मुलव्वस भी हैं 9 मई के वाक़े में तो उनको आज़ाद छोड़ दिया जाएगा।
تو سر اس کو لے کے ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید یہ پھر بائی ڈیزائن سب کچھ ہوا ہے, یہ اتنا کوئی بنیادی طور پہ حقیقی نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو. آپ نے بہت سے سوال کر دیے, آپ کے حصے کے بھی کر دیے, آپ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا. چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ایک کر کے آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں, دین یو پیپل ہیو ٹو بیئر می آؤٹ, کیونکہ جو اینڈ واٹ واز دی, آپ اگر اس میں سے ایک سوال جو آپ چاہتے ہیں, کیونکہ سر یہ ہے کہ آپ کی طرف سے ایکشن اس پہ ہوا نہ, کوئی ریئیکشن آپ نے دیا, پیپل لوگوں کو ایک فری واک ملی ہے اس دن, وہ گئے ہیں سب کچھ کرتے رہے ہیں, لیکن جو مسلح فوج کی جانب سے آئی سیکورٹی تھنک یہ جو دوسرا پارٹ ہے نا, دس از کنسرننگ یو مور, تو میں پہلے اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں کہ جی کہ یہ کیسے لوگ پہنچ گئے, کیسے جلاؤ گھراؤ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا. آپ نے کہا کہ سیکورٹی ہوتی ہے, انسٹالیشن ہوتی ہے. دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک آئسولیشن میں نہیں ہوا, اچانک نہیں ہوا. جب ہم یہ کہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی تھی, اس کے پیچھے ایک سوچ تھی, ایک مقصد تھا, تو اسے ویکیوم میں نہیں آپ دیکھ سکتے. 9 مئی کے واقعے کا مقصد یہ تھا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر لوگوں کو بھیجا جائے, حملہ کرایا جائے, اور فوج کو اشتعال دلا کر فوج سے رد عمل لیا جائے, فوری رد عمل لیا جائے. کیونکہ اس سے پہلے ایک کئی مہینوں سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی, فوجی قیادت کے خلاف, فوج کے خلاف, ان کو بھڑکایا جا رہا تھا, اس کے خلاف ان میں نفرت ڈالی جا رہی تھی. تو جب وہ فوری رد عمل آنا تھا تو اس سے جو اپنے مذموم سیاسی مقاصد تھے اس کو انہوں نے مزید آگے لے کے چلنا تھا. تو یہ سمپلی پوٹنگ دیٹ واز دی آبجیکٹو آف 9 مئی. اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جگہوں پر خواتین کو بھی منصوبہ بندی کے تحت ڈھال کے طور پہ آگے رکھا. اور یہ کوئی بھی توقع نہیں کرتا تھا, کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج پہ حملہ آور ہو جائے گی. لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو فوج نے اس گھنونی سازش کو ناکام بنایا. اگر وہ فوری رد عمل, وہ جو جس طرح کا رد عمل وہ چاہتے تھے دیا جاتا, پھر تو ان کی سازش کامیاب ہو جاتی. اس کو ناکام بنایا. تاہم یہ ضروری تھا کہ جو گیرزنز ہیں, جو فوجی تنصیبات ہیں, جی ایچ کیو, جناح ہاؤس وغیرہ, ان کے جو تقدس کی, سیکیورٹی کی جہاں پہ کوئی کمی ہوئی ہے یا اس کو برقرار نہیں رکھ سکے, اس میں اگر کوئی غیر ارادی کوتاہی یا غفلت ہوئی ہے تو اس کا تعین کیا جائے. اور غفلت, نقصانات اور اس کی وجوہات جانچنے کے لیے فوج میں ایک ٹائم ٹیسٹڈ خود احتسابی کا جو ایک سسٹم ہے وہ نافذ العمل ہے, جس کے تحت جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ امیڈیٹلی آفٹر 9 میں 2 ادارہ جاتی انکوائریز میجر جنرل عہدے کے افسران کے نیچے قائم کی گئیں, جنہوں نے تمام شواہد کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھا اور بڑی شفافیت سے اس مسئلے کو مکمل کیا اور اپنی سفارشات مرتب کی. وہ جو آپ ایکشن کی بات کریں, ایکشن نہیں لیا گیا, وہ ایکشن تو میں نے آپ کو بتایا, جس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری. یہ آپ نے جو ایک درمیان میں بات کی, کوئی آپ نے بات کی جھکاؤ کی طرف بات کی, I would like to put this to rest because this is part of that fake propaganda. کیونکہ حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس پاک فوج کا ہر افسر اور ہر جوان, چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو, کوئی زبان بولتا ہو, کسی فرقے, کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اس کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو, اس کی اولین اور آخری ترجیح ریاست پاکستان
اور افواج پاکستان ہیں. His first and last priority is state of Pakistan and the armed forces of Pakistan, period. اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جوان اپنی جان کا نذرانہ آئے روز آپ کی سلامتی اور امن کے لیے دیتا ہے. ہاں البتہ جھوٹ پر مبنی کوئی بھی بیانیہ بنا کر عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالی جا سکتی ہے. تاہم 9 مئی کے واقعے کے بعد ہمیں یہ دیکھ کر اطمینان ہونا چاہیے کہ لوگ اس جھوٹے بیانیے کو پہچان رہے ہیں, وہ جانچ رہے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. I hope I have answered your question. جاوید سمرو فرام ہم نیوز. سر تقریباً اب 2 ماہ ہونے کو ہیں 9 مئی کے واقعے کے بعد سے, اور لیکن ہمیں ابھی تک یہ نہیں کنفرم ہو رہا, نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے اصل ذمہ داران کون ہیں. کیا ان کا تعین کیا جا چکا ہے؟ اور ان کی سزاؤں کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی سزائیں کس طرح سے دی جائیں گی. دیکھیں, اگر میں نے آپ کو پوسٹنگز پوزیشن نام بتانے ہوتے تو میں پہلے ہی بتا دیتا. آئی وڈ ناٹ ہیو ویٹڈ فار یور کوشچن. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ نے ریز کیا ماسٹر مائنڈز کا, منصوبہ سازوں کا. دیکھیں, حتمی طور پہ یہ کہنا کہ ماسٹر مائنڈز کون ہے, پرہیپس آپ جس طرح کہہ رہے ہیں قبل از وقت ہوگا, لیکن اس کے ماسٹر مائنڈز کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کافی عرصے سے لوگوں کی ذہن سازی کی اپنی ہی فوج کے خلاف, جنہوں نے ہمارے گھروں میں, ہمارے بچوں میں, ہماری بہنوں میں یہ تاثر ڈالا کہ یہ جائز ہے کہ اپنی فوج کے خلاف چل پڑو اور اسی پہ پٹرول بم پھینک دو اور اسی کی ان کی گاڑیوں پہ پتھر مارو اور ان کی جو شہداء کے علامات ہیں ان کو گراؤ, ان کو جلاؤ. وہی ماسٹر مائنڈ ہے اس کے. آپ سب کے سامنے روزے روشن کی طرح یہاں ہے. The point that is to be noted is that جن لوگوں نے یہ واقعات کیے 9 مئی کو بالکل قابل مذمت ہے, ان کو سزا ملنی چاہیے اور ملے گی انشاءاللہ. اس سے زیادہ اہم ہے کہ یہ جو منصوبہ ساز اور سہولت کار ہیں, اگر ہماری قوم نے 9 مئی کے واقعے سے آگے بڑھنا ہے تو ان کو بے نقاب کرنا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. اور میں پلیز, یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے, میں آئی کم ٹو یور کوشچن, یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے, پلیز یہ سمجھیں کہ سانحہ 9 مئی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک اس کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو کل کوئی اور سیاسی گروہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس واقعے کو دہرائے گا, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہر فرد کی جان, مال اور آبرو کے تحفظ پر ایک سوالیہ نشان رہے گا. ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں کہ ہم ان منصوبہ سازوں کو پہچانیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. سر جاوید بلوچ, نیو ٹیلی ویژن سے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جو بیانیہ فوج کے خلاف یا اینٹی اسٹیٹ بیانیہ جو گھڑا گیا, اس کا جو مین ٹول ہے وہ آپ کا موبائل ہے, آپ کا سوشل میڈیا ہے, آپ کا ٹویٹر اور باقی جو چیزیں ہیں. تو کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پرائیویسی جو ہے وہ محفوظ بنانے کے لیے کیا حکومت پاکستان سے مل کر کوئی ایسا میکانزم تیار کر رہے ہیں کہ آپ بازار میں ہیں, آپ آفس میں ہیں, آپ جہاں بھی ہیں, آپ کہیں محفوظ نہیں ہیں, آپ کی پرائیویسی جو ہے کہیں محفوظ نہیں ہے. نمبر 1, اس کو محفوظ بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا حکمت عملی جو ہے بنائی جا رہی ہے. سیکنڈ سر, جو لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, لائک ادر راجہ نے جو ہے وہ اتنا شرمگیزی کی کہ لوگوں کو اکسایا اور اس میں ہوا, تو کئی اور ایسے لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے اب بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو انہیں پاکستان کے اندر لا کر یا ان کی سزا کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ تھینک یو سر. دیکھیں, سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے,
یہ پوری دنیا کے لیے اس وقت ایک ایشو ہے، اور پاکستان میں یہ ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے، کیونکہ وداؤٹ ریٹریبیوشن آپ بیٹھ کے نامی اکاؤنٹ سے، بے نامی اکاؤنٹ سے، بغیر چہرے کے اور چہرے کے ساتھ آپ کوئی بھی بات چیت کسی کے بارے میں کر دیں. ابھی حال ہی میں وہ ایک اکاؤنٹ کا انکشاف ہوا جو کہ کوئی اپنا خاتون کے نام سے چل رہا تھا، اور وہ ایک صاحب تھے جو کہ خلیج میں کہیں بیٹھ کے چلا رہے تھے. اس طرح کے سینکڑوں اکاؤنٹس، ایک شخص نے کئی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو چلا رہے ہیں، اور جو ان کا دل چاہتا ہے اس میں لکھ دیتے ہیں، اور جو معاملات ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں. تو یہ ایک اس مسئلے کا جو حل ہے یہ ضروری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. حکومت پاکستان اس پہ بہت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے. اس کے تکنیکی حل بھی ہوتے ہیں، اور اس میں سیلف ریگولیشن جو سی ہے آئی تھنک وہ بھی اور ایتھکس کی بھی ضرورت ہے. اس میں سزا اور جزا کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جو صحافی کمیونٹی ہے پاکستان کی، اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دے، بجائے اس کے کہ سنسنی کی صحافت کو فروغ دے. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں، معاشرے میں بے چینی کو، ہیجان انگیزی کو کم کریں. اس کے لیے ہمیں خود مضبوط اور قابل عمل ایتھکس اور سیلف ریگولیٹری میکنزمز بنانے ہوں گے. یہ ضرورت ہے اس امر کی، اور یہ باہر کے ملکوں میں ذمہ دار ممالک نے، لوگوں نے اپنے اوپر امپوز بھی کیے ہوئے. سلمان علی فرام بول نیوز. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے جو فوج کو زمینیں الاٹ کی گئی تھیں زرعی مقاصد کے لیے، ان کی الاٹمنٹ کو کینسل کیا. دوسری طرف سینیریو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے فلڈ ریسکیو ہو، چاہے ارتھ کوئک کا ریسکیو ہو، ریلیف آپریشن ہو، وہاں پر ہمیشہ فوج کو طلب کیا جاتا ہے. اور اب تو ہماری آرمی جو ہے بیرون ملک بھی ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جو کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا جو ریسکیو مشن ہے، جسے اسپیشل انیشیٹو جو ہے فائنانس کے حوالے سے جو ابھی شروع کیا گیا ہے، جس میں آرمی چیف بھی شامل ہیں، تو اس میں بھی فوج کو ہی ریسکیو کرنے کے لیے طلب کیا گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہر طرح کا ریسکیو مشن جو ہے وہ کیا فوج نے ہی کرنا ہے، چاہے وہ ملکی معیشت ہو، چاہے وہ فلڈ کا محاذ ہو، چاہے وہ ارتھ کوئک کا موقع ہو، تو ہر طرف یا ہر دفعہ جو ہے وہ فوج ہی ریسکیو کرنے آتی ہے؟ یہ دیکھیں، فوج جو سی ہے جس طرح باقی ادارے ہیں، حکومت کا ایک ادارہ ہے، اور جن معاملات میں حکومت پاکستان اور حکومت وقت سمجھتی ہے کہ فوج کی ضرورت ہے، تو اس میں فوج اور مثبت کا ایک رول ادا کر سکتی ہے، چاہے وہ معیشت ہو یا کوئی اور معاملات ہوں. اور اس کی کیپیسٹی اور اس کی کمپیٹنس اس چیز کی فوج کے پاس ہو، تو فوج، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، دہائیوں سے سلسلہ چل رہا ہے. پاک فوج جو سی ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو فوج کا ہم نے بھل صفائی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اور ابھی ریسنٹ پاس میں دیکھیں تو کووڈ کے اندر فوج نے اپنا ایک رول ادا کیا. فیٹف کا معاملہ تھا تو اس میں رول ادا کیا، ریکوٹک کا معاملہ تھا اس میں رول ادا کیا، پولیو کے قطرے ڈالنے میں بھی فوج اپنا رول ادا کرتی ہے. تو یہ تو ایک سلسلہ ہے، اور وی آر پراؤڈ آف دس. اینڈ ہمیں اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اگر جان دے سکتے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. کمنگ ٹو ایس آئی ایف سی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں ایس آئی ایف سی جو سا ہے وہ ایک حکومت کا ایک انیشیٹو ہے، جس میں مختلف سیکٹرز جو سے ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک مربوط طریقہ بنایا جا رہا ہے، تاکہ پاکستان کی جو معاشی ریوائول ہے اور ترقی ہے اس کے پہیے کو تیزی سے چلایا جا سکے. جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو فوج اس میں اپنی جو مینجمنٹ اور ٹیکنیکل سپورٹ ہے ایز ریکوائرڈ وہ اس میں دے گی، اور حکومت وقت کے ہر جو پازیٹیو کیا کہتے ہیں انیشیٹو فار دی اکانومی ہے، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، کمپٹنس کے مطابق اس میں حصہ ڈالے گی. اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ جس طرح ہم لاسٹ ٹائم بات کرتے ہیں یا ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، تو جس طرح ٹیررزم میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، آرمی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کا ایک کلیدی رول ہے. لیکن اگر آپ نے دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنا ہے تو اس کے لیے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں آل ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کی.
کہ تمام اکائیوں نے، چاہے وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، مذہبی ہوں، سفارتی ہوں، ان تمام کا، میڈیا ہے، ان تمام کا رول ہے. اسی طرح جو پاکستان کی اکنامک ریوائول ہے، یہ بھی ایک آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور مانگتا ہے. تمام اکائیوں نے اس میں مل کے نکلنا ہے. مائی نیم از شاکر عباسی فرام کیپٹل ٹی وی. سر آپ نے کہا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات تھے، جو ملٹری آفیشلز کو روکنے میں ناکام ہوئے، ان کو خلاف کارروائی کی گئی. ساتھ ساتھ آپ نے جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس تھی اور کور کمانڈر کانفرنس میں تھی، اس میں ذکر کیا کہ آئندہ ایسا واقعہ ہوا تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. تو کیا خدا نخواستہ اگر دوبارہ ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو سیکورٹی فورسز کے پاس تو آنسو گیس کے شیل نہیں ہوتے پولیس کی طرح، اور نہ ہی کوئی ڈنڈا ہوتا ہے، تو کیا سیکورٹی فورسز بلوائیوں پر گولیاں چلائیں گے؟ یہ ایک آئی تھنک امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے جس کو ہائی لائٹ کیا ہے. ہمارے خیال میں یہ سانحہ 9 مئی جو آپ پوائنٹ بات کر رہے ہیں کہ سانحہ 9 مئی کا تدارک ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو. وی ہیو ٹو تھنک ہیئر کہ دوبارہ ایسی صورتحال نہ ہو. تو اس کا جو رسپانس ہے وہ خالی فزیکل رسپانس میں نہیں ہے. اس کا جو رسپانس ہے وہ باقی اور ڈومینز میں ہے، اور وہ اس میں ہے کہ جو عوامل، جو وجوہات جن کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا، ان تک پہنچا جائے اور ان کا تدارک کیا جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اس واقعے کے پیچھے تھے، جو اس کے منصوبہ ساز تھے، ان کو بے نقاب کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور اس کے لیے، یہ کام کرنے کے لیے تمام مکتبہ ہے فکر کے لوگوں نے کام کرنا ہے. اس میں دانشوروں کا بھی رول ہے، اس میں سیاستدانوں کا بھی رول ہے، اس میں عدالتوں کا بھی رول ہے، اس میں میڈیا کا بھی رول ہے. اس میں ہم سب نے مل کر اس سوچ کی نفی کرنی ہے تاکہ یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے. ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مملکت پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ اندرونی انتشار سے ہے، اور اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل دہشت گردی کی صورت میں ہے، جس کے اگینسٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور فوج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. اور دوسری شکل اس اندرونی انتشار کی اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے عدم برداشت میں ہے، جس کا نقطہ عروج آپ نے 9 مئی کو دیکھا. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے اس اندرونی انتشار کا راستہ نہ روکا تو یہ بیرونی یلغار کا راستہ ہموار کرے گا. سر فیصل حکیم سچ ٹی وی سے. سر 9 مئی کے سانحہ جو ہے اس حوالے سے ایک ہی سیاسی جماعت کے کارکنان اور جو رہنما ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور انہی کے خلاف شواہد آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. تو عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس کے 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کا دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے، لیکن جو متعلقہ جماعت ہے اس کے چیئرمین مسلسل اس بات پر بضد ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. کیا اسٹیبلشمنٹ بھی لچک دکھائے گی؟ کیا مذاکرات کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیں، اگر آپ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کے اعلامیے کو بغور پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاق رائے پیدا کریں. اور یہ ہم نے سانحہ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیاسی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے قومی اتفاق رائے پیدا کریں تاکہ عوام میں اعتماد پیدا ہو، ملک میں معاشی استحکام آئے، اور جو جمہوریت کی اقدار ہیں پاکستان میں وہ مزید مضبوط ہو. اسی اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج
ہر ایسے عمل کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی. میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا, اور میں آج دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں, مقدم ہیں اور بلا تفریق ہیں. سر محمد عمران, دنیا نیوز سے. سر ایک تو آپ نے کہا کہ جو اب لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ایک امپریشن سر یہ آ رہا ہے کہ جس انداز سے آفٹر 9th of May لوگوں کے گھروں میں جس انداز سے چھاپے مارے جا رہے ہیں اکراس دا کنٹری, وہاں پہ جو کچھ خواتین کے ساتھ جو CCTV فوٹیجز آئی ہیں ایک پارٹی کے لیڈرز کے حوالے سے بھی, ان کے جو گھر کے اندر ان کی مدر کے ساتھ اور باقی چیزیں, تو ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو کور کمانڈر کانفرنس, پھر اس کے بعد فارمیشن کمانڈر کانفرنس, اور اس کے بعد جو مختلف سٹیٹمنٹس اور جو سیریز آف ایونٹس ہوئے ہیں 9 مئی کے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے حوالے سے, تو یہ اس حوالے سے ہے تمام اکراس دا کنٹری. ذرا اس کے اوپر بھی وضاحت کر دیجیے کہ اس میں کیا پالیسی ہے کہ کچھ لوگ آپ کے جو فیصلے ہیں ان کی بنیاد پہ انڈیو اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ سر واٹ وڈ بی دا اسٹیٹس آف جنا ہاؤس ان فیوچر سر. ہمارے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جو قوم یہ چاہتی ہے کہ اس کا احتساب کیا جائے اور اس کیفرے کردار پہ لوگوں کو پہنچایا جائے, ان شرپسند عناصر کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, اس کے سہولت کاروں کو, منصوبہ سازوں کو. سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ سر میں یہ سمپل پوچھ رہا ہوں کہ اس کی آڑ کے اندر بہت سارے لوگ جا رہے ہیں نا سر, جس طرح گھروں کے اندر داخل ہوا جا رہا ہے, تو کیا یہ پالیسی ہے کہ صرف انہی لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا جا رہا ہے یا اس کا کوئی بینیفٹ کوئی اور اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے کہ صوبوں کے اندر مختلف جگہوں کے اندر جو لوگ انوالو نہیں بھی ہیں ان کے گھروں میں بھی اگر وہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے گھروں میں بھی جایا جا رہا ہے صرف 9 مئی کو بنیاد پر بنا کے. دیکھیے میں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہماری جو عوام کی خواہش ہے, میں تو اسے اپنی کہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ اگر پاکستان نے اس واقعے سے آگے جانا ہے تو ہم نے 9 مئی کو جو سہولت کار ہیں, منصوبہ ساز ہیں, جو شرپسند ہیں, جنہوں کی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا قانون اور آئین کے مطابق ضروری ہے, اور اس میں آپ متفق ہیں. اگر اس پروسیس میں کوئی ڈائیورژن ہو رہی ہے, کوئی ڈائگریشن ہوتی ہے اور کوئی اپنا فائدہ اٹھاتا ہے, تو دیٹ پرسن اور دیٹ ایجنسی مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کا جواب جون سا ہے اس وجہ سے کہ کوئی کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ 9 مئی جون سا ہے اس کے لوگوں کو کیفرے کردار پہ نہ پہنچایا جائے, یہ دونوں چیزیں جون سی ہیں آپس میں نہیں جڑتی. جنرل صاحب, احمد منصور 24 نیوز سے. 9 مئی کے جو ذمہ داران کے خلاف کارروائی چل رہی ہے, آپ نے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں اور کافی کلیئرٹی ہے. کچھ چیزیں سر میں کو ریلیٹ کر کے آپ کی پریس کانفرنس سے آپ نے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا بھی حوالہ دیا, اس میں تو یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ جو فوج ہے اس نے اس دن بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, مطلب برداشت کا. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک عام تاثر ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ ان جو چند افسران کے خلاف بھی ایکشن کاروائی ہو رہی ہے جنہوں نے ایکشن نہیں لیا تھا, اپنے جو ادارے کے اوپر حملہ آور تھے لوگ ان کو روکنے میں, اور اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں کوریلیٹ ہیں. تو کچھ تھوڑی اگر وضاحت ہو جائے تو کلیئرٹی آ جائے. آئی تھنک جو سوال بھائی نے کیا تھا آپ اسی سوال سیم تھنگ. اچھا دیکھیں, میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا, دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ فوج سے فوری رد عمل لیا جائے, اشتعال دلایا جائے, تاکہ اس کی صورت میں کوئی نقصانات ہوں, ان نقصانات کے اوپر اپنی سیاست کو آگے چلایا جائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے منصوبہ سازی کی گئی. اس کے لیے پہلے لوگوں کا ذہن بنایا گیا, لوگوں کو ایک منصوبے کے تحت چند گھنٹوں میں پورے ملک میں پہلے سے طے شدہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ لوگ بھیجے گئے. اور اس کی جو یہ میں بات کر رہا ہوں, ابھی لوگوں کے اپنے آپ بیانات سن رہے ہیں, CCTV ریکارڈنگز ہیں, آڈیو ریکارڈنگز ہیں, وہ سب یہ بات کلیئر کر رہی ہیں کہ ایک منصوبے کے تحت تھا, اینڈ اس کے لیے جو سا ہے تیاری کر کے لوگوں کو بھیجا گیا. ٹھیک ہے, اب جب وہ لوگ وہاں پہ آئے تو اس کے ساتھ انہوں نے, جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا, کہ خواتین کو بھی کچھ جگہوں پہ ڈھال کے طور پہ انہوں نے آگے کیا. اور اس کے علاوہ یہ توقع ہونا کہ جی ہمارے ملک میں ایک سیاسی جماعت اپنے کارندوں کو اپنی فوج پہ حملہ آور کرنے کہہ دے گی, یہ لوگوں کی یہ توقع میں نہیں تھا. ٹھیک ہے,
Now in that situation, in that context, فوج نے جب ہم نے کہا کہ ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اور رسپانس جو ورڈ ہم نے استعمال کیا تھا میچور رسپانس, تو وہ جو میچور رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو اشتعال دلا کے فوری نقصان, شدید نقصان کر کے سیاست بڑھانی تھی وہ تو ان کو نہیں مل سکا. تاہم جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ جو گیریزنز ہیں, جی ایچ کیو ہے, جناح ہاؤس ہے, فوجی تنصیبات ہیں, یہاں پہ ان کی جو سیکیورٹی میں اگر کوئی بریچ ہوا ہے تو اس کی پیچھے کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی ناکامی تو نہیں تھی سسٹم میں. فوج کا سسٹم اس کے اوپر بہت ایک ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. اس ڈیلیبریٹ سسٹم کے اندر ٹھیک ہے, تو یہ جو سا ہے یہ ایک بڑا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. یہ اتنا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے کہ اس کے اندر اگر ایک گاڑی کا جو ٹائر ہے نا وہ بھی اپنے مقرر کردہ میعاد سے پہلے اگر وہ برسٹ ہو جائے یا خراب ہو جائے تو اس کی بھی ہم انکوائری کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو نقصانات ہوئے, جو سیکیورٹی اور سینٹٹی جہاں پہ بریچ ہوئی, تو اس کے اوپر فوج کے سسٹم کے مطابق کیا ہوا, اس کے اوپر انکوائریز کی گئی. انکوائری کی گئی میجر جنرل کے عہدے کے افسروں کی. ان آفیسرز نے جب انکوائری کی اور تمام معاملات کو دیکھا تو انہوں نے یہ تعین کیا کہ یہ جو غفلت ہوئی ہے اور جو غیر ارادی کوتاہی ہوئی ہے اس میں کچھ ذمہ داران ہیں, اور وہ جو ذمہ داران ہیں فوج کی جو سسٹم کا جو انصاف کا سسٹم ہے, جو خود حسابی کا سسٹم ہے, یہ اوپر سے آتا ہے. تو وی اسٹارٹیڈ فرام ٹاپ, اور ان کو اس کی کیونکہ اس غلطی کا وہ جو غیر ارادی کوتاہی ہے, جو غفلت ہے, اس کا نتیجے میں جو سزائیں دی گئیں, اور وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, وہ ٹائم لگا اس کے اندر, اس میں سفارشات ہوئیں, اس کا ایک پروسیس ہے, ڈیو پروسیس ہے, وہ مکمل کیا, وہ آج آپ کو بتا دیں. اب اس میں جو ساتھ ایک بیانیہ, کیونکہ یہ جو پوری کہانی ہے اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے بیانیے بھی بنائے جا رہے ہیں. وہ جو جھوٹے بیانیے بنائے جا رہے ہیں وہ یہ بنائے جا رہے ہیں جن کا آپ نے بھائی نے اشارہ بھی کیا کہ جی سیاسی جماعت سے تعلق تھا, کوئی جھکاؤ تھا. تو میں نے آپ کو پہلے واضح کیا کہ آپ پہلے فوج کے کلچر کو اور ہماری ٹریننگ کو اور ہمارے ڈسپلن کو سمجھیں. اگر میں آپ کے سامنے آج کھڑا ہوں, میں کس علاقے کا ہوں, کس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں, میری کیا سیاسی وابستگی ہے, پس پردہ میرے لیے ریاست پاکستان اول ہے آخر ہے, فوج اول ہے آخر ہے. And this is how each and every soldier and officer of this army behaves. And that is why کہ جب ہم اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور کود جاؤ اور گولیوں کے آگے گر جاؤ, تو وہ جانتے بوجھتے بھی اس ملک کی خاطر, اس فوج کی خاطر اپنی جان دیتا ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی جھکاؤ تھا, کوئی اس کے اندر کوئی سازش تھی, یہ انہی ذہنوں کی اختراع ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج ہو, فوج کے اندر تقسیم ہو. میں نے اپنے ابتدائی بیانیے میں آپ کو یہی کہا کہ 9 مئی کا جو ثانیہ ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی, اور یہی وہ سازش ہے جو کی گئی. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کا ادراک حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ چیز دوبارہ نہ ہو. Sir, Faisal Raza Khan, I'm the senior correspondent from 92 News. My question is slightly different from 9th May incidents. Just recently, on 22nd of June, there was a joint statement by the US and India during Indian Prime Minister's Washington visit. In that statement, can I ask in Urdu or is it okay? آپ جس طرح کمفرٹیبل ہیں, پاکستانی عوام سن رہی ہے آپ کو. سر, اس جو مشترکہ بیان سامنے آیا, اس میں بہت سارے انیشیٹوز جو ہیں وہ امریکہ اور بھارت کے مشترکہ ہیں, جس میں دفاعی اور تصویراتی حوالے سے بات کی گئی.
उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें साइबर है, स्पेस है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक मैटर्स हैं, यूएवीज, यूकैव्स और बहुत सारी और चीज़ें हैं. दूसरी तरफ जो है वो इंडिया पूरी दुनिया से और उसका बजट भी जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है. पाकिस्तान का बजट जो है वो मीगर इस वक्त 12% है और वो एट डिक्लाइन है गुज़श्ता चंद सालों से. और ये जो सूरत हाल है वो रूपी डिवेल्युएशन की वजह से और दीगर अवामिल की वजह से मजीद जो है उसमें डिप्रीशिएशन है. अब ऐसी सूरत हाल में जब वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा दबाव है, मेरा सवाल ये है कि क्या जो है वो अमेरिका और भारत का ये जो दिफाई और तस्वीराती लिहाज से एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक जो है वो एक डीप स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, क्या ये एक गैर मुतनासिब या एसिमेट्रिक सिचुएशन पाकिस्तान के लिए नहीं पैदा कर रहा? क्या इससे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है मुज़मरात जो हैं और ख़तरात जन्म नहीं ले रहे और एक असले की बेपनाह दौड़ जो है वो मशरिक में नहीं शुरू हो रही? तो पाकिस्तान के दिफा के ऊपर किस किस्म के मनफी असरात मुरतब होंगे? ठीक है, देखें, जो अमेरिका और भारत की जो स्ट्रेटजिक रिलेशन है ये फॉरेन पॉलिसी का डोमेन है और फॉरेन ऑफिस इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट प्लेस टू कमेंट ऑन दैट. मैं आता हूँ. तो आपने जो बात की कि इसके क्या मुज़म्मरात होंगे, वो जो है वो उसके ऊपर तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अपनी आई अंडरस्टैंड कि इनिशियल प्रेस रिलीज भी उस पर जारी कर चुकी है एंड दे आर दी मोस्ट कॉम्पिटेंट. जहाँ तक आपने बात की है डिफेंस बजट की, मैं उसके ऊपर बात करने के लिए कॉम्पिटेंट हूँ, बीइंग दी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर जनरल, एंड आई विल टॉक ऑन दैट. पाकिस्तान का दिफाई बजट जो है वो इस साल जो कुल बजट का 12.5% के करीब है, जो लास्ट ईयर 16% था. और इस साल का जो बजट है वो एलोकेशन वाइज तारीख की कम तरीन सतह पे. हाउएवर वी मस्ट अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. पहली बात तो ये है कि ये जो दिफाई बजट में कटौती है ये मुल्क की जो ओवरऑल मईशत है ये उसके तनासुब से है. और आर्मी जो है और एयरफोर्स है और जो नेवी है, जो आपकी दफाई फौजें हैं, ये अपने आप को मुल्क से और मुल्क की मईशत से कतन अलहदा नहीं समझती कि मुल्क इस तरफ जा रहा है और हम कुछ और सोच रहे हैं. वी आर पार्ट ऑफ दिस. द प्रॉब्लम्स हमारे जो से हैं, हमारे जो मसाइल हैं वो साझे हैं और हमने उनका साझा हल निकालना है. ठीक. अब इसको हल करने के लिए मैंने आपको अपनी पिछली प्रेस ब्रीफिंग में अर्ज किया था कि जो आर्म फोर्सेस हैं वो अपने अपनी जगह पे नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स, बेल्ट टाइटनिंग, ऑस्टेरिटी मेजर्स पे एक उसके अवामिल का आपको तफसील से जिक्र भी किया था. एक तो उनकी तरफ से यहाँ से जो कमी है उसको पूरा किया जा रहा है. सेकेंडली, इससे एक ग्रेटर रिलायंस आ रही है हमारे अंदर इंडिजनाइजेशन और सेल्फ रिलायंस की तरफ, रादर दैन प्रोक्योरमेंट, फॉरेन प्रोक्योरमेंट्स. तो उसकी तरफ उसके तरीके से भी, उस तरीके से भी और टेक्नोलॉजी खुद अपनाना जॉइंट वेंचर्स के जरिए, उस तरीकों से भी हम अपनी जो दफाई ज़रूरियात हैं उनको मुकम्मल करें. आई कैन रेस्ट अश्योर यू कि जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान की और जो हमारी एसेंशियल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, दे आर बीइंग मेट. और हम उसके बारे में वी आर टोटली कॉग्निजेंट ऑफ दैट. जो आपका गैप है इंडिया के साथ बिल्कुल बढ़ रहा है. जब पाकिस्तान की मईशत की पाए बड़ी होगी तो फौज का बजट भी उसके मुताबिक बढ़ेगा. इसीलिए जिस तरह SIFC की बात की थी, इकोनॉमिक रिवाइवल में मैंने आपको अर्ज की कि एक होल ऑफ नेशन अप्रोच है. वी ऑल आर पार्टनर्स टू इट. हम सब ने इस मुल्क की मईशत के लिए काम करना है. जो उसमें से हमारी कॉम्पिटेंस के मुताबिक हिस्सा होगा वो हमें मिलेगा. हाउएवर वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो दफाई बजट का आप तनासुब कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का तनासुब कर रहे हैं, ये कोई आज 2023 का नहीं है. पाकिस्तान और इंडिया का दफाई बजट का जो फर्क है ये तो कई सालों से है, ये तो कई दिहाइयों से चल रहा है. उसके बावजूद 27 फरवरी 2019 आपके सामने है, जहां उन्होंने पूरी तैयारी के साथ आए और उसको पूरी दुनिया के सामने हजीमत उठाना पड़ी.
اس کے باوجود پچھلی 2 دہائیوں سے زیادہ جو دہشت گردی کی دشوار ترین اور موسٹ ڈیفیکلٹ فائٹ ہے، جو افغانستان میں 48 ملک جہاں ناکام ہو گئے، وہ کس ملک کی افواج نے لڑی اور کامیابی سے لڑ رہی ہے؟ آپ کی فوج لڑ رہی ہے۔ اس کے باوجود ابھی آپ کے بھائی نے سوال کیا کہ کوئی پاکستان میں آفت آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، کوئی نیشنل لیول ایشو آ جائے، کون سا ادارہ ہے جو سب سے آگے بڑھ کے لبیک کہتا ہے عوام کے لیے؟ پاک فوج، اسی بجٹ سے۔ اس کے باوجود آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے جو آپریشنز ہیں، ان کی جو کامیابیاں ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ آپ کی جو بحری سرحدوں پہ آپریشنل ویجیلنس ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اینڈ مچ مور دین دیٹ، ہماری جو فوج ہے، ہمارے جو افسر ہیں، ہمارے جو جوان ہیں، وہ اپنی اسٹرینتھ خالی مٹیریل تھنگ سے یا مادی عناصر سے نہیں لیتے۔ یہ کیوں کر پاسبل ہے؟ کیونکہ وی ڈرا آر اسٹرینتھ فرام جذبہ شہادت۔ ہم اپنی طاقت جذبہ شہادت سے لیتے ہیں، اس ملک کی مٹی سے پیار سے لیتے ہیں، اور عوام کی حمایت اور محبت سے لیتے ہیں۔ اور یہی وہ عنصر ہیں جس کی وجہ سے آج تک افواج پاکستان نے آپ کا، اپنے عوام کا جو سر ہے، ہمیشہ تمام چیلنجز کے آگے فخر سے بلند رکھا ہے اور انشاءاللہ رکھے گا۔ ڈونٹ بی وریڈ اباؤٹ دیٹ۔ السلام علیکم سر، اشتیاق گوندل، روز نیوز سے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ پاکستانی میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے، لیکن 9 مئی کے افسوسناک واقعات کے بعد یہ تاثر ابھر کر سامنے آیا ہے کہ عسکری اسٹیبلشمنٹ اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ صرف میڈیا کو کنٹرول نہیں کر رہی، بلکہ انہوں نے میڈیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے، میڈیا بلیک آؤٹ ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو عسکری حکام ہیں انہوں نے کچھ میڈیا مالکان کو بلایا اور ان کو بڑے سخت احکامات دیے ہیں۔ تو اس صورتحال پر آپ کا رد عمل؟ اچھا کہ آپ نے اس لفظ تاثر کا استعمال کیا، کیونکہ یہ آج کل جو پرسیپشنز ہے اور تاثر ہے نا، یہی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔ دس از ون آف دی چیلنج دیٹ دس کنٹری از فیسنگ، کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ افواج پاکستان، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، وہ ذمہ دارانہ صحافت کو اہمیت دیتی ہے۔ اور ذمہ دارانہ صحافت کیا ہے؟ ذمہ دارانہ صحافت یہ ہے کہ فیک نیوز، پروپیگنڈا، ہجان، سنسنی، اس سے پرہیز کیا جائے، مثبت بات چیت اور مثبت سوچ اور مثبت کرٹیسزم کی جائے۔ ذمہ دارانہ صحافت جو سی ہے، یہ اس وقت ملک کے لیے اہم ہے، اور تمام ذمہ دار ممالک میں اس کو فروغ دیا جاتا ہے۔ آئی ایس پی آر کا، افواج پاکستان کا صحافی کمیونٹی سے ایک بڑا پرانا اور گہرا رشتہ ہے، اور ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ہماری صحافی کمیونٹی سے ہمیشہ سے یہ درخواست رہی ہے کہ ایتھکس اور سیلف ریگولیشن، میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی اس کا ذکر کیا، اس کے بارے میں ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، جو مضبوط بھی ہوں مگر قابل عمل ہوں، تاکہ ہمارے معاشرے میں ہجان کم ہو۔ دیٹ از ویئر وی نیڈ ٹو موو ایز فار ایز ریسپانسبل جرنلزم از کنسرن۔ لیک الرحمان ARY ٹی وی سے۔ سر، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تحمل کا مظاہرہ ہوا، فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ بھی تھا، کور کمانڈر کانفرنس کا بھی اعلامیہ تھا۔ یہ چیز تو سمجھ آتی ہے، لیکن پھر فوجی افسران کو سزائیں دی جاتی ہیں اور ساتھ ہی سخت اقدامات بھی لیے جاتے ہیں، تو یہ تحمل کا مظاہرہ کن معنوں میں تھا؟ اور دوسرا پوچھنا یہ تھا کہ یہ صرف ضبط انہی کی طرف ٹوٹا ہے، فوجی افسران کی طرف، یا آگے باقی جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف بھی جائے گا، جو سیاسی لوگ ہیں، یا صرف یہ احتساب اور یہ خود احتسابی اور یہ سختی جو ہے فوجی افسران تک رہے گی؟ جی ٹھیک۔ دیکھیں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، آئی تھنک آئی ایم ناٹ بینگ ایبل ٹو ایکسپلین دس، کہ ریسٹرین اور سزا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے میچور رسپانس دیا، ریسٹرین دیا، تو سزا کیوں دی؟ یہی آپ کا سوال ہے۔ دیکھیں، ریسٹرین جو سا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ جو شرپسند عناصر ہیں، جو عوام کے اندر سے حصہ ہے، اس کو برگلا کے آپ کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک، اور ہم ادھر ایک فوری رد عمل دیتے، شدید رد عمل دیتے،
جو وہ چاہتے تھے, جو اس کے پیچھے جو ہینڈلرز تھے جنہوں نے ان کو بھیجا ہے, جنہوں نے اس کی ذہن سازی کی ہے, اور ہم وہ شدید اور فوری رد عمل دیتے اور ملک میں اور انتشار پھیلتا, مزید ملک مستحکم غیر مستحکم ہوتا. آپ چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا؟ تو فوج نے وہاں پہ ریسٹرین کیا اور بالکل ٹھیک کیا, جس کو ہم میچور رسپانس کہتے ہیں. ہوئیور جب یہ واقعہ ہو گیا تو ہم نے اس بات کا تعین کرنا تھا کہ کچھ مقامات پہ جن جگہوں پہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے اور جگہوں کے تقدس کو برقرار نہیں رکھا جا سکا, تو اس کے پیچھے کوئی ہمارے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں تھی, کوئی غفلت تو نہیں تھی, کوئی غیر ارادی کمی تو نہیں رہ گئی تھی. اور یہ فوج کا ایک ٹائم ٹیسٹڈ پروسیس ہے. جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو فوج اس کی انکوائری کرتی ہے, کیونکہ وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے. اگر اسٹیٹ کی پراپرٹی جلی ہے اور ایک جگہ پہ بریچ ہوا ہے تو اس کی انکوائری ہوگی کہ یہ کیوں جلا, یہ کیسے ہوا. تو اس کو, اور اس میں جو نقصان ہوا اس کا تعین کرنا ہے, جو غفلت ہوئی ہے اس کا تعین کرنا ہے. اس کے لیے ایک ٹائم ٹیسٹڈ بڑا ایک پرانا, تمام ملکوں کی فوج میں ہوتا ہے, ہماری فوج میں نہیں, تمام ممالک کی فوج میں, اینڈ لائک اے پروفیشنل آرمی وی آلسو ہیو دیٹ پروسیس. اس کے مطابق ادارہ جاتی انکوائریز کی گئی, میجر جنرل کے عہدے کے افسران کو لگایا گیا. جب وہ انکوائریز ہوئیں اور تمام شواہد رکھے گئے, جو لوگ انوالوڈ ہیں ان تمام نے آ کے اس کے اندر اپنا موقف بھی بیان کیا کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا. اس کے بعد کوئی سفارشات ہوئی اور اس کے اندر جن ذمہ داران کو سمجھا گیا کہ ان کی وجہ سے یہ غفلت یا یہ کوتاہی ہوئی ہے, ان کے خلاف جو سزائیں دی گئیں وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی. اور اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فوج کا جو خود احتسابی کا عمل ہے, اس میں نیچے سے نہیں شروع ہوتا, یہ ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتا ہے. تو جس کی زیادہ ذمہ داری تھی اس کو اتنی بڑی اتنی ہی سزا دی گئی. تو دیٹ از دی ریزن. اور یہ اب آپ کے ذہن میں آپ نے سوال کیا, آپ کے سوال کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ارد گرد اتنا جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے پاکستان میں کہ آپ جیسے ذی شعور لوگ بھی اس چیز کو آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ کس طرح آپ پاکستانی نوجوانوں کے ذہنوں کو اندر ایک جھوٹا پروپیگنڈا ڈالا جا رہا ہے. تو اس کے اندر دس از دی وے دس ہیپنڈ. تو وہ بالکل ریسٹرینٹ تھا اور وہ بالکل جائز ریسٹرینٹ تھا, کیونکہ جو وہ چاہتے تھے اس کمرے میں ایک شخص یہ کہہ دے کہ ہمیں شدید رسپانس دینا چاہیے تھا اور ہمیں اشتعال میں آنا چاہیے تھا. ایک شخص یہ کہہ دے, آپ میں سے ایک شخص بھی نہیں یہ چاہتا. جی السلام علیکم, وسیم عباسی فرام وی نیوز. جنرل صاحب, ایک ٹرینڈ 9 مئی کے بعد ایک بڑا دلچسپ سا ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ مختلف سیاسی رہنما جن کا تعلق زیادہ تر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے ہے, وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں ملک کے مختلف پریس کلبز میں, اور وہ بریت کا اظہار کرتے ہیں, 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پوتر ہو کے واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. تو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا فریضہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کر رہی ہے. تو اس تاثر کو آپ کیسے جواب دیں گے سر؟ کائنڈلی دوبارہ اگر آپ مجھے دوبارہ بتائیے گا, آئی ایم سوری. جی سر, وسیم عباسی وی نیوز سے. میرا سوال یہ تھا کہ 9 مئی کے بعد ایک یہ فنامنا بھی سامنے آیا ہے کہ کچھ سیاسی جماعت, ایک ہی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی, جس کے رہنما جو ہے وہ مختلف پریس کلبز میں پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور بریت کا اعلان کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات سے اور اپنی پارٹی سے بھی. اس کے بعد وہ پاک صاف ہو کے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں ہوتا. اور تاثر یہ ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا جو فریضہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کرتی ہے. تو اس تاثر کو آپ کیسے اس کا رسپونڈ کریں گے سر؟ یہ تاثر ہے کہ کن کی جو پارٹی, اچھا ٹھیک. آپ پریس کانفرنسز دیکھیں,
کوئی سیاسی لیڈر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, کوئی پارٹی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا ہے, یہ اس کا ذاتی اور انفرادی عمل ہے. جہاں تک 9 مئی کے واقعات اور اس کے نتائج ہیں, اس کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مقرر 9 مئی کے واقعات, اس کے نتائج اور اس کے جو کیفر کردار ہے وہ اسی طرح سلسلہ چلے گا. ڈی جی صاحب تھوڑا سا 9 مئی سے ہٹ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے 12 اگست کو اور الیکشنز آر اراؤنڈ دی کارنر. تو یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے جب سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا تو اس وقت معذوری کا اظہار کیا گیا تھا وزارت دفاع کی جانب سے کہ ملکی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم فوج کو پرووائڈ کر سکیں الیکشنز کے لیے. تو کیا اگلے الیکشن کے لیے پاکستان آرمی اس بات پر تیار ہے کہ الیکشن کی سیکیورٹی پاک فوج اس کے لیے فوج فراہم کرے گی؟ دوسرا ایک ضمنی سی سوال یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو روز لاہور میں تقریر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں میں صرف آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں, جبکہ پاک فوج مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, سیاستدان آپس میں بات کریں, وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کہنا مسلسل یہ کہنا کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں, اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک دیکھیں یہ جو الیکشنز کے بارے میں آپ نے بات چیت کی نا, یہ ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ پھیلایا گیا, یہ بھی اسی پروپیگنڈے کے اندر اور یہ ذہن سازی کی گئی کہ الیکشنز کی راہ میں فوج جو سی ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے رہی تو اس وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے. الیکشنز میں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون ہیں؟ سیاسی پارٹیاں, حکومت وقت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان, یہ ہیں 3 بڑے سٹیک ہولڈرز. اب جو سیکیورٹی کا اس میں عمل ہے اس میں لیٹس کم ٹو دی فیکٹس, کیونکہ فیکٹس جو سے ہیں وہ ذہن کے اوپر سے یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے میں مدد کریں گے. فیکٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سا ہے وہ یہ تعین کرتا ہے کہ اس کو الیکشن کرانے کے لیے کیا سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو کتنی پولیس چاہیے, اس کو سول آرم فورسز کتنی چاہیے, اس کو فوج کتنی چاہیے, کس رول میں چاہیے, فرسٹ ایئر میں, سیکنڈ ایئر میں, تھرڈ ایئر میں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا تعین کرتا ہے. اب وہ جو ضرورت اس نے جب تعین کر لیا تو اس میں سے جو فوج کا عنصر ہے اس پہ وزارت دفاع جو سی ہے وہ مجموعی سیکورٹی صورتحال کو ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے, ملکی اندرونی اور داخلی صورتحال کو رکھتے ہوئے, فوج کی امپلائمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ٹروپس کی اویلیبلٹی دیتی ہے. اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے, یہ اویلیبلٹی ہے, جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 245 کے مطابق مجاز ہے کہ فوج کی امپلائمنٹ کرے. دس از دی فیکٹ, دس از ہاؤ ہمیشہ سے اور آئندہ بھی فوج کی امپلائمنٹ الیکشن ڈیوٹیز یا ان ایڈ آف سول ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. اس میں کوئی یعنی کہ اس کے علاوہ جو بات چیت ہے وہ ساری مبالغہ آرائی پہ ہے, وہ ذہنی اختراع پر ہے. دوسرا آپ نے بات چیت کی, کیا سوال تھا آپ کا؟ اچھا دیکھیں میں نے آپ کو یہ عرض کیا نا کہ فوج کا موقف اس پہ ہم نے جو 15 مئی کو ہماری جو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ اس میں ہم نے یہ واضح کیا کہ ہم سیاسی استحکام کے لیے, عوام کے اعتماد کے لیے, معاشی استحکام کے لیے اور جو جمہوری جو سی ہے قدریں ان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں قومی اتفاق رائے پیدا کریں, جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں, اور اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. سو دس از ہاؤ ایز فار ایز دی آرمی is concerned about the political consensus or national consensus that is required جو اس ملک میں ہونا ہے. nothing more nothing less. اب اس میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں وہ اس کے مطابق کسی اور راستے سے چلنا چاہ رہا ہے, وہ اس کے اپنے کوئی اغراض و مقاصد ہیں, وجوہات ہیں, اور وہ ہم آپ کو پہلے میں نے عرض کیا کہ فوج کے بارے میں ابہام پیدا کرنا, فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا, لوگوں کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرنا, دیٹ از ون آف دی آبجیکٹیوز. بیفور آئی کلوز, جو یہ پوائنٹ آپ کا آ رہا تھا, بار بار آ رہا ہے ریسٹرینٹ کا, اور اس میں میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا, دیکھیں جب کسی چیز کو آپ نے روکنا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اٹ از ناٹ ضروری کہ جی یہ ضروری ہے کہ میں نے جو سے ایکسٹریم حد پہ جا کے روکنا ہے. جب ہم نے کہتے ہیں کہ دارا جاتی انکوائریز ہوئیں
اور اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی کوتاہی یا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا. تو اس میں یہی جانچا گیا کہ یہ جو لائن کراس ہوتی ہے یہاں پہ, یہ جو سینٹری یا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے, اس کو کس حد تک روکا جا سکتا تھا وداؤٹ گوئنگ ٹو دیٹ ایکسٹریم میئر جو کہ وہ چاہتے تھے. ضروری تو نہیں ہر چیز کا علاج یہی ہے کہ آپ نے جو ہے ایکسٹریم میئر کرنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کئی مقامات کے اوپر جہاں پہ بلوائی آئے, شرپسند آئے, وہاں پہ they were unable to breach the sanctity and security of the security installations. لیکن جہاں پہ وہ بریچ ہوئی اس کو کیوں ہوئی, اس غفلت کی نوعیت کیا تھی, کس وجہ سے ہوئی, اس کو جاننا ضروری تھا, جس کی وجہ سے جونس ہے, اور اس میں پھر ذمہ داران کا تعین کر کے جو سزائیں ہیں وہ میں نے آپ کو آج بتائی. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ.